ईरान, इसराइल, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन। आज जब आप टीवी खोलते हैं या अपना फोन उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एक आग का गोला बन चुकी है। हर तरफ जंग का माहौल है। एक आम इंसान ये सब देखकर बेबसी और मायूसी महसूस करता है। हम लोग सोचते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये खौफ, ये एंजाइटी बिल्कुल जायज है, लेकिन इस्लाम हमें खौफ में जीना नहीं सिखाता। वो हमें क्लैरिटी में जीना सिखाता है। कुरान हमें बताता है कि ये कोई रैंडम केओस नहीं है, एक अजीब अनदेखी ग्रैंड चेस बोर्ड जिस पे अनदेखे प्लेयर्स अपनी चालें चल रहे हैं, और जिन्हें हम सुपर पावर समझते हैं वो इस गेम के किंग्स नहीं बल्कि सिर्फ प्यादे हैं। आज की दास्तान इस परेशान उम्मा के लिए एक पेन रिलीवर है, इस तूफान में आपका सर्वाइवल गाइड। हम इस ग्रैंड चेस बोर्ड को डिकोड करेंगे, असली प्लेयर्स को एक्सपोज करेंगे और ये ढूंढेंगे कि इस पूरी आग में तो एक मोमिन का असली किरदार क्या है। तो आइए आज इस 2026 की चेस बोर्ड को समझते हैं। दोस्तों, इस ग्रैंड चेस बोर्ड में आज के साल 2026 में हमें दो किंग्स, दो अजीम प्लेयर्स आपस में लड़ते दिखाई देते हैं। ये सिर्फ दो मुल्क नहीं, ये दो आइडियोलॉजीज हैं, दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर ह्यूमैनिटी हैं। और इस दास्तान में हम इन दो किंग्स को कुरानिक आर्किटाइप से पहचानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ है द सिस्टम ऑफ फेरौन और दूसरी तरफ द सिस्टम ऑफ कारून एंड काबिल। तो सबसे पहले तो इन दो किंग्स के बिजनेस मॉडल्स को डिकोड करते हैं। पहला किंग है द सिस्टम ऑफ फिरौन। इसकी फिलॉसफी क्या है? इसमें पावर अप टू डाउन ट्रेवल करती है। एक आदमी, एक पार्टी, एक एलीट ग्रुप सब कुछ कंट्रोल करता है, और इसकी करेंसी है खौफ। इसका मकसद है कंट्रोल करना, और इसके एसेट इसके लोग हैं जिन्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। और इस सिस्टम को चलाने के लिए एक फिरौन हमेशा एक पावरफुल टूल इस्तेमाल करता है, और उसे कहते हैं पॉपुलिज्म। वो हमेशा एक एक्सटर्नल एनिमी क्रिएट करता है, वेस्ट, लिबरल्स, गद्दार, और अपनी कौम से कहता है मैं ही तुम्हारा सेवियर हूं और मैं ही तुम्हें इस दुश्मन से बचा सकता हूं। वो लोगों के नेशनलिज्म और गैरत के जज्बात को एक्सप्लॉइट करता है, सिर्फ अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए। और आज की इस मॉडर्न दुनिया के अंदर हमें रशिया और चाइना के अंदर ऐसी मिसालें मिलती हैं। If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. और दूसरा किंग है द सिस्टम ऑफ कारून एंड काबिल, और इसकी फिलॉसफी देखने में बिल्कुल उलट है। यहाँ पावर बॉटम अप ट्रेवल करती है, लोगों के पास चॉइस है, फ्रीडम है, लेकिन इस निजाम की असली करेंसी है लालच और ख्वाहिश। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है। ये सिस्टम भी पॉपुलिज्म को इस्तेमाल करता है, लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज में। यहाँ लीडर कहता है कि मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा, मैं तुम्हें चॉइस दूंगा। And we will make America great again. वो आपके इंडिविजुअल डिजायर्स को अपील करता है, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। लेकिन इस निजाम की, इस सिस्टम की कीमत क्या है? जब इस निजाम को कोई थ्रेट नजर आता है, जैसे अभी वेनेजुएला के डिक्टेटर ने उनकी ऑयल मार्केट को चैलेंज किया, तब ये लोग फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स के नाम पर उस मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं। पहले उसकी इकोनॉमी को तबाह करते हैं, और जैसा कि अभी हमने रिसेंटली देखा, वेनेजुएला के लीडर को अबडक्ट करके उनके मुल्क के रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो दो किंग्स जो 2026 की इस चेस बोर्ड पे आमने सामने खड़े हैं। एक डर बेच के कंट्रोल करता है और दूसरा ख्वाब बेचकर। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। असली सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा हाथ है जो इन दो प्यादों को आपस में लड़वा रहा है। दोस्तों, किसी भी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने का पहला असूल ये है कि हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इस जुर्म से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। तो आज की इस आलमी चेस बोर्ड के ऊपर, जहां हर तरफ फसाद है, जहां हर तरफ जंग फैली हुई है, सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है? क्या अमेरिका को फायदा हो रहा है जिसका डेट आसमान तक पहुंच चुका है, या क्या रशिया को फायदा हो रहा है जो एक कभी ना खत्म होने वाली जंग में फंस चुका है, या क्या चाइना को फायदा हो रहा है जिसका इकोनॉमिक बबल अब फटने ही वाला है, क्या ईरान और इसराइल का फायदा हो रहा है जो अब म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं? नहीं, ये सारे प्लेयर्स इस गेम में लॉस में जा रहे हैं। उनके लोग मर रहे हैं और उनकी इकोनॉमीज तबाह हो रही हैं।
تو پھر آخر جیت کون رہا ہے؟ جیت وہ رہا ہے جو اب اس بورڈ پر نظر نہیں آ رہا. جیت وہ رہا ہے جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے, ایک ہی اینڈ گیم ہے, فساد فی الارض. اور یہ ہے وہ ہڈن ہینڈ, وہ تھرڈ پلیئر, ہمارا پرانا دشمن, ابلیس, دا سی او آف ڈسیپشن. دوستو یاد کریں ہماری داستان ابلیس 2.0. ہم نے بتایا تھا کہ ابلیس کا مقصد ڈیموکریسی یا ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. اس کا ایک ہی پروڈکٹ ہے کیوس. اس کا ایک ہی مقصد ہے فتنہ. اس کی بہت ہی سمپل اسٹریٹجی ہے. وہ دونوں کنگز کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. وہ سسٹم آف فرعون کے لیڈر سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ لیڈرز, یہ لبرل ڈیموکریسی والے تمہارے کلچر کو, تمہاری ویلیوز کو, تمہاری طاقت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر وہ سسٹم آف کابیل کے لیڈرز کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ ڈکٹیٹر تمہاری فریڈم کو, تمہاری مارکیٹس کو اور تمہارے گلوبل انفلوئنس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ دونوں طرف فیئر اور ایروگنس کے فیول سے آگ جلاتا ہے. اور پھر وہ پیچھے ہٹ کر اس پوری دنیا کو جلتے ہوئے دیکھتا ہے. لیکن اس پوری آگ میں, اس پوری گریٹ گیم میں سب سے بڑی ٹریجڈی کس کی ہے؟ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے امت مسلمہ کی. ہم جو ایک مڈل نیشن تھے جسے دنیا کو بیلنس کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا, آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا اپنا کوئی کیمپ ہی نہیں ہے. آج مسلمانوں کا اپنا کوئی بلاک ایگزسٹ نہیں کرتا. ہمارے لیڈرز, ہمارے حکمران اس گرینڈ چیس بورڈ پر پلیئرز نہیں ہیں, بلکہ وہ صرف ایک بکاؤ پیادے بن چکے ہیں. انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ چنیں کہ کیا وہ امریکن کیمپ میں جائیں گے یا رشین کیمپ میں. جب وہ امریکن کیمپ میں جاتے ہیں تو انہیں ڈیموکریسی اور فریڈم کے نام پر اپنی ویلیوز, اپنی حیا اور اپنی غیرت کا سودا کرنا پڑتا ہے. اور جب وہ رشیا یا چائنا کی کیمپ میں جاتے ہیں تو انہیں اسٹیبلٹی کے نام پر اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرنا پڑتا ہے. انہیں نا انصافی کا لائسنس مل جاتا ہے. دونوں صورتوں میں جیت صرف ابلیس کی ہوتی ہے اور ہار امت محمدی کی ہوتی ہے, کیونکہ ہم اپنی صراط مستقیم, اپنا ڈیوائنلی راستہ چھوڑ کر دوسروں کی بنائی ہوئی گیم, دوسروں کے بنائے ہوئے رولز کو فالو کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جب ایک رشین سپاہی ایک یوکرینین سپاہی کو مارتا ہے تو ابلیس جیتتا ہے. جب ایک مسلم ملک دوسرے مسلم ملک کے خلاف سازش کرتا ہے تب بھی ابلیس جیتتا ہے. ہر نفرت, ہر تقسیم, ہر قتل اس کے ڈسیپشن انکارپوریشن کی بیلنس شیٹ میں ایڈ ہو جاتا ہے. ہر وہ ظلم جو اس کے وسوسے کی وجہ سے ہوا ہو وہ اس کے پروفٹ کے طور پر ریکارڈ ہو جاتا ہے. اور یہی ہے وہ اصلی پلیئر جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے. بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے. قرآن 591. تو اب جب ہم نے اپنے اصلی دشمن کو پہچان لیا اور جب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ دونوں ورلڈلی کیمپ اصل میں اسی کی گریٹ گیم کا حصہ ہیں, تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس شطرنج کی گیم کا, اس ڈیمونک سسٹم کا ایک ڈیوائن آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ اسلام اس گلوبل کیوس کا کوئی سولوشن پیش کرتا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ فرعون کا نظام ہے اور ڈیموکریسی قابیل اور قارون کا نظام ہے. تو اسلام کیا ہے؟ ہمارا تیسرا آپشن کیا ہے؟ اسلام کا اصلی نظام ہیومن ووٹنگ یا پاور گریب سے نہیں, اللہ کی سلیکشن سے آتا ہے. اور اللہ اپنے لیڈرز خود چنتا ہے. اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے. وہ بڑا کشائش والا ہے, دانا ہے. کیا کسی بھی نبی کا پرائمری آبجیکٹو دولت یا جنگ رہی ہے؟ نہیں, بلکہ ان کا مشن ہمیشہ ہدایت اور عدل قائم کرنا رہا ہے. لیکن وہ آخر اس عدل کو قائم کیسے کرتے تھے؟ ان کا پروٹوکول کیا تھا جب انہیں فساد, جنگ یا جیو پالیٹکس کا سامنا کرنا پڑتا تھا؟ ان کی فورن پالیسی کیا رہتی تھی؟ تو اب اس تاریخ کے لیجر سے ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 عظیم کیس سٹڈیز کو دیکھتے ہیں. کیس سٹڈی نمبر 1, جب مکہ کے قریش نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تلوار نہیں اٹھائی. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک عظیم سوشل اور اکنامک بائیکاٹ کو برداشت کیا. 3 سال تک وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں سینکشن کر دیے گئے. وہ بھوکے رہے لیکن اپنے اصولوں پر کبھی سودا نہیں کیا. اس بات کا لیسن یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں سب سے بڑی طاقت, سب سے بڑے ظلم کے خلاف صرف صبر کرنا چاہیے. جب آپ ظلم کے خلاف صبر سے اپنے اصولوں پر کھڑے رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے مدد ضرور بھیجتا ہے.
اور اسی کے ساتھ کیس اسٹڈی نمبر 2، جب مسلمان طاقتور ہو گئے اور مکہ فتح کر سکتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کو پریورٹی نہیں دی. انہوں نے ٹریٹی آف حدیبیہ سائن کی، ایک ایسی پیس ٹریٹی جس کے ٹرمز ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف تھے. صحابہ پریشان ہو گئے، کچھ غصے میں آ گئے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ 10 سال کا امن انہیں دعویٰ کے لیے بہت ٹائم دے سکتا ہے جو 10 سال کی جنگیں نہیں دے سکتی. ایک سچا مومن لیڈر ہمیشہ پیس کو ایک جنگ پر پریورٹی دیتا ہے. اس کا گول ہوتا ہے دل جیتنا، جنگیں جیتنا نہیں. اور کیس اسٹڈی نمبر 3 از اے ریفیوزل ٹو پاور. جب ہمارے تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا تو پوری امہ ایک سول وار میں انگیج ہو گئی. اور ان کی شہادت کے بعد تب امام علی علیہ السلام کے پاس لوگ جمع ہونا شروع ہوئے اور انہیں خلافت قبول کرنے کی دعوت دی گئی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً پاور کو ریجیکٹ کیا اور صلح کرانے کی کوشش کی. ان کا مقصد کرسی حاصل کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد تھا امت کو خون خرابے سے بچانا. ایک سچا اسلامک لیڈر امت کو کبھی بھی پاور کے لیے تقسیم نہیں کرتا، وہ یونٹی کے لیے پاور کو بھی ٹھکرا دیتا ہے. تو ان تینوں کیس سٹڈیز میں آخر ایک کامن ڈینومینیٹر کیا ہے؟ بائیکاٹ، پیس ٹریٹی، refusal of power. The prophetic protocol is to avert war, prioritize peace, protect human life and never ever sacrifice justice for power. اور یہ ہے وہ تھرڈ آپشن، ایک ایسا نظام جو نفرت یا لالچ پر نہیں بلکہ عدل، جسٹس اور رحمت، مرسی کی بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے. ایک ایسا نظام جو جنگ شروع نہیں کرتا بلکہ اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اب ایک آخری اور بہت ہی چپتا ہوا سوال باقی ہے کہ آج ہمارے درمیان کوئی انبیاء، کوئی امام موجود نہیں، تو ہم ایک عام اکیلے مومن اس عالمی شطرنج کی گیم میں آخر کیا کریں؟ ہم نے تھرڈ آپشن دا ڈیوائن لیڈرشپ کو تو سمجھ لیا، لیکن جب آج ہمارے درمیان کوئی نبی موجود نہیں ہے اور ہم سب ایک امام غیب کے انتظار میں بھی ہیں اور امت ایک پاور ویکیوم میں ہے، تو آخر ہم کس کی طرف دیکھیں؟ ہمارا لیڈر کون ہے؟ کیا ہم بے بس ہیں؟ کیا ہم ہدایت کے سمندر میں اکیلے چھوڑ دیے گئے ہیں؟ نہیں دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے ہماری امت ہمیں یتیم نہیں چھوڑا. انہوں نے ہمیں ایک نہیں 2 بھاری چیزیں وراثت میں دی، 2 ایسے ایسٹس جو قیامت تک ہماری ہدایت کے لیے کافی رہیں گے. انہوں نے اپنی زندگی کی آخری ایام میں فرمایا، جسے حدیث ثقلین بھی کہتے ہیں، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرے اہل بیت. جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. اور دوستو، یہی ہے ہمارا لیڈرشپ ماڈل فار دا 21st سینچری. یہی ہے ہمارا کمپس، القرآن. یہ ہماری رول بک ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا سورس کوڈ فار ٹروتھ ہے. اور اہل بیت یہ ہمارے ماسٹر ٹرانسلیٹرز ہیں، وہ ڈیوائن گائیڈز جو ہمیں اس ماسٹر سورس کوڈ کا ٹروتھ، اس کی ریالٹی سمجھاتے ہیں. نہ صرف وہ اس رول بک کو سمجھانے بلکہ اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے بھی طریقے بتاتے ہیں. ان کی سیرہ، ان کی دعائیں، ان کے خطبات، وہ اس کتاب کی زندہ و جاوید کامنٹری ہیں. تو ہمارا لیڈر غائب نہیں، ہمارا ہدایت کا مرکز آج بھی موجود ہے، قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات. اسلام ہمیں ایک ایسی سپر پاور دیتا ہے، ایک ایسا انالیٹیکل ٹول دیتا ہے جو کسی CIA یا موساد کے ایجنٹ کے پاس نہیں ہے. دیکھیں، آپ نے ضرور غور کیا ہوگا، آج کے پروفیشنلز، آج کے اینالسٹس، آج کے ہسٹورینز ہمیشہ پاسٹ کو دیکھ کے فیوچر پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں؟ وہ پیٹرنز کو اسٹڈی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. وہ ورلڈ وار 1 اور 2 کے پیٹرنز کو دیکھ کر ورلڈ وار 3 کے آؤٹ کمز اور پاسبلٹیز کو اینالائز کر رہے ہیں. تو کیا ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ گہرا، اس سے بھی زیادہ قدیم کوئی ڈیوائن پیٹرن کا علم موجود نہیں ہے کیا؟ جی ہاں، بالکل ہے، اور اس کا نام ہے قرآن. قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ انسانی سائیکالوجی اور کولیپس سویلائزیشنز کے بارے میں ایک پوری کیس سٹڈی ہے. ان کے پیٹرنز کا ایک پورا ڈیٹا بیس ہے، ایک گرینڈ لیجر جو صرف 1400 سال پرانا نہیں بلکہ انسان کی تخلیق سے بھی زیادہ پرانا ہے. اور وہ اس یونیورس کے سٹارٹ سے لے کر قیامت کے اینڈ تک کا پورا بلو پرنٹ، پورا ڈیٹا بیس ہمیں دیتا ہے.
آپ کو ورلڈ وار 1 کے پیٹرن سمجھنے کی ضرورت نہیں اگر آپ قوم نوح کی ایروگنس کا پیٹرن سمجھ لیں. آپ کو کولڈ وار کی جیو پالیٹکس کا پیٹرن سمجھنے کی ضرورت نہیں اگر آپ موسیٰ اور فرعون کی کرنسی آف کلیش کا پیٹرن سمجھ لیں. آپ کو ماڈرن کارپوریٹ رائیولری سمجھنے کی ضرورت نہیں اگر آپ حابیل اور قابیل کے حسد کے پیٹرن کو سمجھ لیں. ہر نبی، ہر واقعہ، ہر قوم آج کی دنیا کے لیے، ہمارے لیے ایک کیس اسٹڈی کی طرح ہے. قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات ہمیں 1400 سال پہلے ہی ان ساری گریٹ گیمز کا کوڈ دے چکی ہیں. تو ایک مومن کا اصلی کام اس باہر کی دنیا کی پالیٹکس میں الجھنا نہیں، اس کا اصلی کام ہے ان دو سورسز سے جڑ کر اپنی چھوٹی سی دنیا کے فیصلے کرنا. جب آپ سوشل میڈیا پر ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ میں کسی سے ڈس اگری کرتے ہیں تب آپ کے سامنے دو راستے ہیں. راستہ ابلیس جو کہتا ہے اسے ذلیل کرو، اسے ایکسپوز کرو، اس کی بے عزتی کرو، یا راستہ مصطفیٰ جو کہتا ہے بحث کرو لیکن بہترین انداز میں. لوگوں کو حکمت اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو. جب آپ غصے کے بجائے ادب سے جواب دیتے ہیں تب آپ نے اپنی زبان کی سلطنت میں عدل قائم کر لیا. جب آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے دو اکنامک ماڈلز ہوتے ہیں. ماڈل ایک قارون جو آپ سے کہتا ہے برانڈز پہ خرچ کرو، لوگوں کو دکھاؤ کہ تم کتنے امیر ہو. یا ماڈل اہل بیت جو کہتا ہے سرکولیٹ کرو، اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کی مدد کرو، ایک یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو. جب آپ ایک مہنگی گیجٹ کے بجائے کسی ضرورت مند کی فیس ادا کر دیتے ہیں تب آپ نے اپنی فائنینشل سلطنت میں مرسی، رحم قائم کر لیا. جب آپ کسی کی کامیابی کو دیکھیں، آپ کی دوست کی پروموشن یا آپ کی کزن کی نئی گاڑی، تب آپ کے دل کے سامنے دو نیریٹیوز ہوتے ہیں. نیریٹیو ہے قابیل جو کہتا ہے یہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں، حسد کا نیریٹیو. اور دوسرا نیریٹیو ہے ایک مومن کا جو کہتا ہے ماشاء اللہ، یا اللہ اس کے لیے اس میں برکت ڈال اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما. جب آپ حسد کے زہر کے بجائے دعا کا مرہم استعمال کرتے ہیں تب آپ نے اپنی سب سے اہم سلطنت، اپنی دل کی سلطنت میں توحید قائم کر دی. دوستو اصلی انقلاب یہیں سے شروع ہوتا ہے، آپ کی ڈیلی روٹین کے ان چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے. تو آخر میں بات ان سپر پاورز کی یا اس جیو پالیٹکس کی نہیں، بات آپ کی اور میری ہے. دیکھیں اس دنیا نے آج نہیں تو کل ختم ہو جانا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. پھر چاہے وہ ان کی آپسی جنگوں سے ہو، میوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن سے ہو، یا اپنے رب کے حکم سے. اٹ ول اینڈ. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اس گیم نے ختم ہو ہی جانا ہے تو آپ اسے کس نوٹ پہ اینڈ کریں گے؟ آپ کے سامنے دو ہی راستے، دو ہی ایگزٹ اسٹریٹجیز ہوں گی. پہلا ابلیس کا راستہ کہ آپ اپنی تمام پریشانیوں کا، اپنی ناکامیوں کا، اپنی روحانی بیماریوں کا ذمہ دار اس پولیٹیکل کرائسس یا اس جیو پولیٹیکل انسرجنسیز پہ لگا دیں. آپ یہ کہہ دیں کہ سسٹم ہی خراب تھا، میں کیا کرتا. آپ ابلیس کی طرح آخری دم تک الزام کسی اور پہ لگا دیں. یا پھر دوسرا راستہ ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ والا جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا صرف ایک گزر گاہ ہے، ایک امتحان گاہ ہے. یہ ہمارے اسلامک ماڈل کا راستہ ہے کہ آپ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا کر اس پوری دنیاوی چیس بورڈ کو صرف ایک ڈسٹریکشن سمجھیں اور اپنی اصلی، اٹرنل، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف فوکسڈ رہیں، صرف آخرت کی تیاری کریں. تو فیصلہ آپ کا ہے. آپ ہی تھے جو عالم ارواح سے اپنی ماں کے شکم میں آئے اور وہاں سے پھر آپ نے اس دنیا میں قدم رکھا، اور اس دنیا میں پوری زندگی آپ کی گھر کی شیلف پہ اس پوری یونیورس کا بلو پرنٹ پڑا رہا. آپ کے فون میں ایک کلک پر اس کے پرسپیکٹیو، اہل بیت کی تعلیمات اور سب کچھ موجود رہا، اور پھر بھی آپ غافل رہ گئے. تو اللہ کے سامنے آپ کا ایکسکیوز کیا ہوگا؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں.